अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। India's best NEET institute now at Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents Shaheen Academy Hyderabad. The leading institution for its achievement in NEET results invites you to visit us at Malakpet, Charminar and Aramghar. Shaheen students have attained 1,000 plus free government medical seats in last 5 years. Admissions are open for both integrated NEET and BIPC. For more information, visit our website shaheengroup.org or call on toll-free number 1800-121-6235. मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने शहर हैदराबाद की गांधी अस्पताल का मुआयना किया, जिसमें कोरोना वायरस के मुतासरीन का इलाज किया जा रहा। उन्होंने इस खुसूस में अपने ट्वीट में तफसीलात से वाकिफ करवाया। किशन रेड्डी ने कहा कि उन्होंने इस अस्पताल में मरीजों, डॉक्टर्स, नीम तिब्बी अहलकारों और दीगर स्टाफ के साथ तबादला ख्याल किया और सूरत हाल का जायजा लिया। हिफ्ज़ानी सेहत के लिए हर इतवार 10 बजे 10 मिनट सफाई की तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म मुनस्क के तारक रामाराव की मुहिम पर हर इतवार को बेहतर रद्दमल हासिल हो रहा। इस इतवार को भी इस अनोखी मुहिम का काफी बेहतर रद्दमल देखा गया। वज़ीर आबकारी वी श्रीनिवास गौड़ ने मिनिस्टर्स क्वार्टर्स की नर्सरी में गमलों की सफाई का काम अंजाम दिया, जहां जमा पानी से मच्छरों की अफजाइश का इम्कान है। मुल्क भर में कोरोना का कहर जारी है। रियासत तेलंगाना में भी रोजाना कोरोना केसेस में दिन ब दिन इजाफा दर्ज किया जा रहा। आज भी रियासत तेलंगाना में कोरोना के 1269 केसेस दर्ज किए गए। इसी के साथ 1563 अफराद को सेहतियाब होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं 8 अफराद की मौत वाक़ई हो गई। GHMC हुदूद में 800 कोरोना केसेस दर्ज किए गए। रंगारेड्डी में 132, मेडचल में 94, संगारेड्डी में 36, खम्मम में 1, वरंगल अर्बन में 12, वरंगल रूरल में 2, निर्मल में 4, करीमनगर में 23, जगतियाल में 4, यादाद्री में 7, महबूबाबाद में 8, पेड्डापल्ली में 9, मेदक में 14, महबूब नगर में 17, मंचरियाल में 3, भद्रादरी कोत्तागुड़म में 3, नलगुंडा में 15, राजन्ना सिरसिल्ला में 3, आदिलाबाद में 4, विकाराबाद में 6, नागर कर्नूल में 23, जनगांव में 6, निजामाबाद में 11, वनापर्ती में 15, सिद्दीपेट में 3, सूर्यापेट में 7 और गदवाल में 7 केसेस दर्ज किए गए। इसी के साथ मरने वालों की अब तक की कुल तादाद 356 हो गई है और अब तक 22,482 अफराद को डिस्चार्ज कर दिया गया और अब तक तेलंगाना में कुल 34,671 के कोरोना केसेस दर्ज किए गए। दिल्ली हुकूमत ने कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र एक अहम फैसला लेते हुए अपने मातहत तमाम रियासती यूनिवर्सिटीज में फिलहाल होने वाले सालाना इम्तिहानात समेत तमाम इम्तिहानात को मनसूख कर दिया है। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर आला व वज़ीर तालीम मनीष सिसोदिया ने आज इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तलबा व तालिबात को तालीमी डिग्रियां यूनिवर्सिटी की तरफ से तयशुदा तशख़ीसी मियार की बुनियाद पर दी जाएंगी। हुकूमत के इस फैसले से इंदिराप्रस्थी यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, DTU और दीगर इदारों में इस साल इम्तिहानात नहीं होंगे, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी DU से वाबस्ता दिल्ली गवर्नमेंट के कॉलेजेस के बारे में आखिरी फैसला मरकजी हुकूमत की जानिब से किया जाएगा। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने गुज़िश्ता रोज सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की जानिब से ट्वीट किए जाने पर अपना रद्दमल जाहिर किया। ट्वीट में अंजनी कुमार ने बताया था कि टास्क फोर्स वेस्ट जोन ने गोलकुंडा इलाके के एक मकान पर छापा मारते हुए 24 ऑक्सीजन सिलेंडर्स जब्त किए थे, जिसकी ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी। Oxygen cylinders is a crime. One person is arrested and sent to jail from Seven Tombs area. 29 oxygen cylinders were seized from him. All concerned are warned that cases under Explosive Act and Disaster Management Act will be booked for such act. ये ट्वीट जैसा ही आया कमिश्नर ऑफ पुलिस का कि कल जो है गोलकुंडा खिले एरिया में 7 टोम्स में
کسی کے مکان میں جو ہے 29 آکسیجن سلنڈرز ملے تھے. تو آیا یہ آکسیجن سلنڈر جس کے گھر میں سے ملے تھے کیا وہ کسی پیشنٹ کو دینے کے لیے رکھے تھے, کیا یہ NGO تھا یا کوئی فری آف کاسٹ دے رہے تھے یا بلیک مارکیٹ ہو رہے تھے, اس کی کلیئرٹی کمشنر آف پولیس کے ٹویٹ میں نہیں آئی ہے. دوسری چیز جو ہے, کمشنر آف پولیس جو لوگ جیسا ہی یہ کمشنر آف پولیس کا ٹویٹ آیا, پورے پولیس اسٹیشنز کے انسپیکٹرز جو ہے کنسرن جو بھی NGOs کام کر رہے ہیں, جیسا جماعت اسلامی والے فری میں دے رہے ہیں سلنڈر, ابو ML رپورٹر فری میں دے رہے ہیں سلنڈر, اور کئی چھوٹے موٹے آرگنائزیشن جو ہے فری میں لوگوں کو سلنڈر دے رہے ہیں, آکسیجن سلنڈر. تو یہ سب کو بند کرنے کے لیے کہا گیا. کمشنر آف پولیس کے ٹویٹ کے بعد میں شہر کے سارے انسپیکٹرز جو ہے پورے NGOs کے آرگنائزیشنز کو کال کر کے یہ بولے کہ آپ یہ امیڈیٹ بند کر دیجئے ورنہ ہم آپ کے اوپر کیس بک کریں گے. اب آپ یہاں پر بتائیے, ایک طرف جو ہے حکومت ٹوٹل فیل ہو گئی, حکومت کے پاس جو ہے اب آپ کئی ایسے لوگ ہیں جو مجھے فون کیے ہیں کہ ہم کنگ کوٹی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, ہم گاندھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, ہم عثمانیہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, ہم چیسٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, یہاں پر آکسیجن سلنڈر نہیں ہے, ہمارے کو سلنڈر لا کے دیجئے. تو یہ آرگنائزیشن والوں سے میں سلنڈر کئی مرتبہ بھیجایا. اس کے بعد میں پھر یہ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ حکومت خود بول رہی کہ آپ ہیبت مت کھائیے, گھر میں رہ کے کوارنٹائن ہو کے علاج کریے. یہ حیدرآباد کے سینئر پولیس ریٹائرڈ پولیس عہدیدار محمد طاہر علی کا انتقال ہو گیا. وہ اسسٹنٹ کمشنر پولیس کے علاوہ دیگر عہدوں پر شہر کے مختلف پولیس اسٹیشنوں میں خدمات انجام دے چکے ہیں. تدفین قبرستان احاطہ درگاہ حضرت شاہ راجو خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ مصری گنج میں عمل میں آئی. آندھرا پردیش کے وزیر صحت نینی نے کورونا متاثرین سے کہا ہے کہ کسی بھی قسم کی شکایت وہ ان کے فون نمبر پر کریں. وزیر موصوف نے کورونا اسپتالوں میں مسائل کو فوری حل کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی. انہوں نے ایلورو کلیکٹریٹ سے ویڈیو کانفرنس منعقد کی. انہوں نے اس ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کووڈ-19 کے متاثرین سے بات چیت بھی کی اور ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی. اس موقع پر ان متاثرین نے اسپتالوں میں غذا کے معیار میں کمی, بیت الخلاء کے صاف نہ ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری شکایات کی. ان شکایات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے وزیر موصوف نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ ان شکایات کو فوری طور پر دور کیا جائے. انہوں نے متاثرین سے کہا ہے کہ کسی بھی قسم کی مشکلات ہوں تو ان کو فون کیا جائے. وزیر نے اپنا فون نمبر بھی ان کو دے دیا. راجندر نگر پولیس نے آداب حیدرآباد کے رپورٹر اے وینکٹیشور راؤ کو ضلع کھمم سے گرفتار کر لیا اور راجندر نگر منتقل کر دیا. بتایا جاتا ہے کہ اے وینکٹیشور راؤ پر مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج تھے. پولیس اس کی تلاش میں تھی اور گرفتار کرنے کے بعد پولیس نے رپورٹر کو عدالتی تحویل میں دے دیا. سابق ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے ٹیسٹ کھلاڑی و اتر پردیش کے وزیر چیتن چوہان کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں. ان کا کورونا ٹیسٹ مثبت پایا گیا. حال ہی میں انہیں کووڈ-19 کی علامات ہونے کا شبہ ہوا اور وہ صحت کی جانچ پڑتال کے لیے حضرت گنج میں واقع شیام پرساد مکھرجی اسپتال سے رجوع ہوئے تھے. وہاں ڈاکٹروں نے ان کا کورونا ٹیسٹ کیا جس میں وہ کورونا وائرس سے متاثر پائے گئے ہیں. چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر نریندر اگروال نے بتایا کہ چیتن چوہان کو سنجے گاندھی انسٹیٹیوٹ آف پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سائنسز SGPGI کے کووڈ اسپتال میں شریک کیا گیا ہے. ہم نے اب تک بینک لوٹنے, قرض حاصل کرتے ہوئے فرار ہو جانے اور بینک میں چوری کے واقعات کو سنا اور دیکھا ہے, لیکن آج ایک نقلی بینک کو دیکھنے اور سننے جا رہے ہیں. جی ہاں, یہ ایک حقیقت ہے. چند بدماشوں نے اسٹیٹ بینک آف انڈیا SBI کا نقلی برانچ قائم کرتے ہوئے معصوم لوگوں کو ٹھگنے کی کوشش کی, لیکن ان بدماشوں کے نقلی بینک سے کوئی دھوکہ دینے اور کھاتے داروں سے رقم وصول کرنے سے قبل ہی ان کا بھانڈا پھوٹ گیا اور پولیس کے ہاتھوں لگ گئے. تفصیلات کے مطابق 3 افراد نے مل کر ایک نقلی SBI برانچ قائم کیا. یہ واقعہ تمل ناڈو کے ضلع کڈالورو کے پنوروتی تعلقہ میں پیش آیا. نقلی برانچ 3 ماہ قبل قائم کیا گیا تھا. 3 افراد نے مل کر اس بینک کو قائم کیا.
کمال بابو ان تینوں کا اصل ماسٹر مائنڈ ہے۔ اس کی والدہ بینک کی سابقہ ملازم بتائی گئی ہیں۔ اس نے ایک معروف بینک میں ملازمت کی اور 2 سال قبل ریٹائر ہوئی۔ والد کا 10 سال قبل انتقال ہو گیا تھا۔ ایک اور شخص پرنٹنگ پریس میں کام کرتا ہے اور تیسرا شخص ربر سٹیمپ بناتا ہے۔ ان تینوں نے مل کر نقلی SBI بینک قائم کر ڈالا اور بینک کے لیے چیک بک، ڈپازٹ سلپ، سٹیمپ اور دیگر چیزوں کو تیار کر لیا اور کئی افراد کے کھاتے بھی کھول دیے، لیکن کھاتے دار کو اس نئی برانچ پر شک آیا اور اس نے مین برانچ سے معلومات حاصل کی، جس پر دھوکہ دہی کا معاملہ سامنے آیا۔ پولیس نے تینوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس تحقیقات میں پتہ چلا کہ انہوں نے کھاتے داروں سے معمولی رقم بھی اکٹھا کی تھی۔ حیدرآباد کے گاندھی اسپتال میں کورونا وائرس کو مارنے والے موبائل ریپڈ وائرس ڈس انفیکشن روبوٹ کو ریواکس فارما کمپنی نے عطیہ میں دیا ہے۔ کمپنی کے نمائندوں نے گاندھی اسپتال کو تقریباً 12 لاکھ روپے مالیت کا یہ روبوٹ عطیہ کیا۔ کمپنی کے نمائندوں نے تلنگانہ کے وزیر KTR سے ملاقات کرتے ہوئے BR روبوٹ کو حوالے کیا۔ BR روبوٹ بغیر کسی کیمیکل کے جراثیم اور وائرس کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ الٹرا وائلٹ کی شعاعوں سے وائرس کو مارتا ہے۔ یہ روبوٹ 5 منٹ میں اسپتال کے بستروں والے وارڈ کو جراثیم سے پاک کر دے گا۔ وزیر KTR نے اس موقع پر ریواکس فارما کمپنی کے نمائندوں کو مبارکباد دی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ شہر کے سب سے بڑے سیاحتی مرکز نہرو زوولوجیکل پارک میں جانوروں کے لیے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ جانوروں کی دیکھ بھال اور پرورش میں کوئی کمی نہ ہونے کا دعویٰ کرنے والے عہدیدار اب اڈاپشن پالیسی پر زور دے رہے اور جانوروں کی کفالت کے لیے خواہشمند افراد کو آگے آنے اور انہیں راغب کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ اس بات کا احساس پایا جا رہا کہ جانوروں کی کفالت سے ان کی بہتر نگہداشت ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ اور خاص کر تعطیلات میں مصروف رہنے والا زو پارک ان دنوں کورونا کے سبب خالی پڑا ہوا ہے۔ یاد رہے کہ تقریباً 3.5 ماہ قبل زو کو بند کر دیا گیا اور سیاحتی سرگرمیاں زو میں ٹھپ ہیں۔ ان حالات میں جانوروں کی کفالت پر زور دیا جا رہا اور اہل ذوق اور ہمدرد شہریوں سے سالانہ اساس پر جانوروں کی کفالت کرنے کی خواہش کی جا رہی۔ کسی جانور کو گود لینے کے بعد جانور پر سالانہ خرچ کو شہری کی جانب سے ادا کیا جائے گا جو اس کی کفالت کرتا ہے۔ زو کا سالانہ 30 لاکھ افراد مشاہدہ کرتے ہیں۔ زو میں آمدنی کم ہونے کے باوجود جانوروں کی دیکھ بھال میں کمی نہیں کی جا رہی۔ تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہر دن 30,000 افراد زو کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ہفتہ واری تعطیل کے دن 30 تا 35,000 افراد زو کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ آندھرا پردیش کے ضلع اننت پور میں پیش آئے سڑک حادثے میں 3 افراد ہلاک اور 1 شدید زخمی ہو گیا۔ یہ حادثہ اتوار کی صبح کی اولین ساعتوں میں ضلع کے بٹالہ پلی کے قریب اس وقت پیش آیا جب منی وین آٹو سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 1 شدید زخمی ہو گیا۔ بالی ووڈ اداکار انوپم کھیر کی ماں دلاری بین اور خاندان کے دیگر 3 ارکان کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ انوپم کھیر نے خود اس بات کی اطلاع دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ماں، بھائی راجو، بھاوج اور بھتیجی کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور وہ ان کا بھتیجا ان کا ٹیسٹ کروایا گیا تاہم ان کی رپورٹ منفی آئی۔ شہر کے نواحی علاقے ناچارام میں پیش آئے سڑک حادثے میں 1 کانسٹیبل ہلاک ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 42 سالہ پولیس کانسٹیبل اجے کمار جو اوپر پولیس سے وابستہ تھا ڈیوٹی انجام دے رہا تھا، اس کے ساتھ اس کا ساتھی پولیس کانسٹیبل بھی موجود تھا جو بلو کالٹ خدمات پر مامور تھا۔ دونوں موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ ایک تیز رفتار بے قابو کار نے انہیں ٹکر دے دی جس کے نتیجے میں اجے کمار شدید زخمی ہو گیا جبکہ ساتھی کانسٹیبل کو معمولی زخم آئے۔ فوری طور پر زخمی کانسٹیبل کو کارپوریٹ اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دوران علاج فوت ہو گیا۔ پولیس نے کار کی شناخت کر لی ہے۔ کار مرچل کا ساکن 23 سالہ ابھی رام چلا رہا تھا۔ پولیس اس انجینئرنگ طالب علم کو حراست میں لے چکی ہے۔
متنازع بیانات کے لیے مشہور مرکزی وزیر گریراج سنگھ نے آبادی سے متعلق ایک اور متنازع بیان دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک کو اگر ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں لانا ہے تو آبادی پر قابو پانے کے لیے سخت قانون کی ضرورت ہے جو تمام لوگوں اور مذاہب پر یکساں لاگو ہوگا۔ انہوں نے ورلڈ پاپولیشن ڈے کے موقع پر اپنے ٹویٹر پر ایک ویڈیو جاری کیا۔ ان کے مطابق آج ہندوستان میں آبادی تیزی سے بڑھ رہی، ملک کی آبادی دنیا کی مجموعی آبادی کا 18% سے زائد ہے، جبکہ زمینی رقبہ صرف 2% ہے اور پانی صرف 4% ہے۔ یہی نہیں، زیر زمین پانی کی سطح بھی مسلسل کم ہو رہی ہے۔ انہوں نے چین کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج اس کے ترقی یافتہ ہونے کے پیچھے 1979 نافذ کردہ آبادی پر قابو پانے والا قانون ہے۔ اگر چین میں یہ قانون نافذ نہیں کیا جاتا تو آج وہاں کی آبادی میں 60 کروڑ کا اضافہ ہوتا۔ اگر ہم ترقی یافتہ ممالک کے برابر کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں آبادی پر لگام لگانی ہوگی اور اس کے لیے ایک سخت قانون کی ضرورت ہے جو تمام لوگوں اور مذاہب پر یکساں نافذ ہوگا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ آبادی پر قابو پانے کو سیاست اور مذہب سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ ریاست کرناٹک میں 4 افراد کا اجتماعی طور پر بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ واردات رائچور ضلع کے سندانور میں پیش آئی۔ مہلوکین کی شناخت 55 سالہ ساوترما، 38 سالہ سری دیوی، 35 سالہ ہنومیش اور 33 سالہ ناگراجو کی حیثیت سے کر لی گئی ہے۔ ابتدائی اطلاعات میں اس بات کا پتہ چلا کہ لو میرج کے معاملے میں 2 خاندانوں کے درمیان ہوئے جھگڑے میں 4 افراد کا مہلک ہتھیاروں سے حملہ کر کے قتل کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ تحریک حریت جموں کشمیر کے چیئرمین محمد اشرف صحرائی کو پبلک سیفٹی ایکٹ PSA کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر پولیس نے 76 سالہ بزرگ صحرائی کو سری نگر کے باغات برزلہ میں واقع اپنی رہائشگاہ سے گرفتار کیا۔ مقامی خبر رساں ایجنسی نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے کہا کہ صحرائی کو اتوار کی علل صبح قریب 5:30 بجے پولیس کی ایک ٹیم نے حراست میں لے لیا۔ مہاراشٹر گورنر کی سرکاری رہائشگاہ میں بھی کورونا وائرس داخل ہو گیا ہے۔ راج بھون میں کام کرنے والے 18 ملازمین کورونا مثبت پائے گئے ہیں۔ راج بھون میں کام کرنے والے 100 ملازمین کا کووڈ ٹیسٹ کیا گیا۔ ان میں سے 54 کی رپورٹ موصول ہوئی، جن میں 18 ملازمین متاثر پائے گئے۔ اس کے ساتھ ہی گورنر بھگت سنگھ کوشیاری ہوم کوارنٹائن میں چلے گئے ہیں۔ گورنر بھی بہت جلد کورونا ٹیسٹ کروائیں گے۔ ایک نوجوان نے ایک ہی منڈپ میں 2 لڑکیوں کے ساتھ شادی کی۔ یہ واقعہ ریاست مدھیہ پردیش میں پیش آیا۔ موضع کیریا سے تعلق رکھنے والا نوجوان سندیپ ہوشنگ آباد سے تعلق رکھنے والی لڑکی سے محبت کرتا تھا اور شادی کا خواہشمند تھا۔ لڑکی کے گھر والے شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ وہ خوشی خوشی یہ اطلاع دینے لڑکی کو ساتھ لے کر گھر پہنچا۔ تب تک اس کے گھر والوں نے اس کا رشتہ کیریا کی رہنے والی دوسری لڑکی سے کر دیا۔ اس کے دوسری لڑکی کے ساتھ پہنچتے ہی ہنگامہ برپا ہو گیا اور یہ معاملہ پنچایت تک پہنچ گیا۔ بزرگوں نے کہا کہ اگر لڑکیوں کو اعتراض نہیں تو وہ دونوں اس سے شادی کر سکتی ہیں۔ لڑکیاں راضی ہو گئی، جس کے بعد سندیپ نے دونوں سے شادی کر لی۔ یہ واقعہ ویسے تو 29 جون کو پیش آیا تھا، لیکن اس کا تاخیر سے علم ہوا۔ کورونا وبا کے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظام آباد میں کورونا سے متاثر مریض کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے رشتہ داروں نے نعش کو ایک آٹو رکشہ میں دفن کے لیے منتقل کیا۔ رشتہ دار اس کی نعش ایک رشتہ دار کی مدد سے سرکاری دواخانے سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جو ابتدائی اطلاعات موصول ہوئی ان کے مطابق یہ واقعہ جمعے کو پیش آیا تھا، تاہم اس کے مکمل حقائق ایک تفصیلی تحقیقات کے بعد ہی معلوم ہوئی۔ دواخانے کے ایک عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ کہا گیا ہے کہ یہ مریض جمعرات کی رات میں علاج کے دوران فوت ہو گیا تھا۔ کورونا وبا کے رہنما خطوط نعشوں کے دفن اور آخری رسومات کے لیے جاری کردہ ہے۔ ان کے مطابق نعشوں کو ایک ایمبولینس میں پولیس گاڑی کے ساتھ روانہ کیا جاتا ہے، تاہم اس معاملے میں مریض کے افراد خاندان نعش کو یہ کہتے ہوئے حاصل کر گئے کہ ایمبولینس آنے میں تاخیر ہوگی۔
اس خاندان کی ایک رشتہ دار نے نعش حاصل کرنے میں مدد کی جو کسی نہ کسی کام سے اکثر دواخانے آتے رہتے ہیں۔ عہدیدار کے مطابق اس خاندان کا تعلق بھیمگل گاؤں سے ہے، لیکن میت کی تدفین نظام آباد میں ہی کر دی گئی۔ عہدیدار نے کہا ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد اس واقعے کے لیے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کا اعادہ نہ ہو پائے۔ گجرات میں پارٹیدار تحریک کے بانی ہاردک پٹیل کو کانگریس نے اب نئی ذمہ داری سونپی ہے۔ ہاردک پٹیل کو گجرات پردیش کانگریس کمیٹی کا کارگزار صدر مقرر کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں کانگریس نے ہفتے کی رات احکامات جاری کر دیے۔ لوک سبھا انتخابات 2019 سے عین قبل کانگریس میں شامل ہونے والے نوجوان لیڈر ہاردک پٹیل کو پارٹی نے پارٹی کی بڑی ذمہ داری سونپی ہے۔ گجرات میں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے کانگریس نے ہاردک پٹیل کو پارٹی کا کارگزار صدر مقرر کیا ہے۔ کانگریس پارٹی میں ہاردک پٹیل سب سے کم عمر میں اعلیٰ عہدے تک پہنچنے والے نوجوان لیڈر بن گئے ہیں۔ ہاردک پٹیل 20 جولائی 1993 کو گجراتی پٹیل خاندان میں پیدا ہوئے۔ 31 اکتوبر 2012 کو ہاردک پٹیل نے پارٹیداروں کی نوجوان تنظیم سردار پٹیل گروپ SPG میں شمولیت اختیار کی اور وہ ایک ماہ سے بھی کم عرصے میں اس کے ویرم گام یونٹ کے صدر بن گئے تھے۔ اسی کے ساتھ KBN نیوز بلیٹن اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، مزید اپڈیٹس کے لیے KBN نیوز کو سبسکرائب کریں اور ہر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ A1 ٹاؤن شپ کی ایک اور نئی پیشکش جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب، جو کہ بالکل آبادی سے لگا ہوا، بنگلور ہائی وے سے صرف 5.5 کلومیٹر، BT روڈ سے لگا ہوا، تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ 5,50,000 میں 100 گز کا پلاٹ۔ A1 ٹاؤن شپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ آج ہی تشریف لائیں اور A1 ٹاؤن شپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں۔ آفس ایٹ پلر نمبر 235 اپوزٹ فشریز ڈپارٹمنٹ، راجندر نگر، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔